नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। कब्र की नेमतों की तरह कब्र का अज़ाब भी बरहक है और वाक़ होने वाला है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि एक यहूदी औरत इनके पास आई। उसने अज़ाब कब्र का ज़िक्र किया तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि अल्लाह आपको अज़ाब कब्र से पनाह में रखे। इस पर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ाब कब्र के बारे में सवाल किया तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अज़ाब कब्र हक है, यानी बरहक है, वाक़ होने वाला है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया, फिर मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नमाज पढ़ी हो और इसमें अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह न मांगी हो। तो हम सबको भी नमाज़ों में कब्र के अज़ाब से पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबिल फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल। और ये अज़ाब कब्र इतना भयानक है कि अगर लोग इसको सुन लें तो अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दें। अन अनसिन अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लौला अन ला तदाफनु लदअउतुल्लाह अन युस्मिअकुम मिन अज़ाबिल क़ब्र। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे ये डर न होता कि तुम लोग अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि वो तुम्हें कब्र का अज़ाब सुनवा दे। फिर जिन्न इंस के अलावा बाकी तमाम मखलूक़ात, ख़ास तौर पर जानवर, अज़ाब कब्र की आवाज़ों को सुन सकते हैं। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मुर्दों को उनकी कब्रों में अज़ाब दिया जाता है, यहाँ तक कि यकीनन जानवर उनकी आवाज़ें सुनते हैं। सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु की एक लंबी रवायत है। उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गधे पर सवार होकर बनु नजार के बाग में जा रहे थे और हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि अचानक वो गधा बिदक गया। करीब था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचे गिरा दे। देखा तो वहाँ 6 या 5 या 4 कब्रें थीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कोई इन कब्र वालों को जानता है? तो एक आदमी ने अर्ज़ किया, मैं जानता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लोग कब मरे? यानी आपने उन लोगों से पूछा। उस आदमी ने अर्ज़ किया, ये लोग शिर्क की हालत में मरे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक इन लोगों को उनकी कब्रों में अज़ाब हो रहा है। अगर मुझे ये ख़याल न होता कि तुम लोग अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि वो तुम्हें भी कब्र का अज़ाब सुनवा दे जिसे मैं सुन रहा हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे का रुख हमारी तरफ किया और फरमाया, तुम लोग आग के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगो। उन्होंने यानी सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, हम आग के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगो। सहाबा ने अर्ज़ किया, हम कब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हर किस्म के ज़ाहिरी और बातनी फ़ितनों से अल्लाह की पनाह मांगो। उन्होंने यानी सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, हम हर किस्म के ज़ाहिरी और बातनी फ़ितनों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दज्जाल के फ़ितने से अल्लाह की पनाह मांगो। उन्होंने यानी सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, हम दज्जाल के फ़ितने से अल्लाह की पनाह मांगते हैं।
اس حدیث میں ہمیں کیا سمجھ آ رہا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شرک کی حالت میں مرنے پر قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، تو ہم سب کو اپنے عقیدے میں خاص طور پر شرک سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، خواہ وہ چھپا ہو، خواہ وہ ظاہر ہو، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ شرک کے معاملے میں ایک مومن کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور شرک کی جو شرعی طور پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو بھی معلومات دی ہیں ان کا پتہ رکھنے کی ضرورت ہے، ان کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، اس کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، اور اپنے ارد گرد والوں، اپنے گھر والوں، اپنے دوست احباب، اپنی خاص طور پہ نئی نسل کو اس کی نزاکت کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ سب جانتے ہیں کہ شرک خفی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک خفی ریا ہے، ریا، لوگ مجھے جانے، یعنی کوئی عمل اس نیت سے کرنا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، مثلا کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور کسی نے اگر کوئی آ گیا اور نماز میں آپ کو پتہ چلا کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ اپنی نماز کو سنوارنے لگ جائیں اور اہتمام سے پڑھنے لگ جائیں، یہ شرک خفی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح شرک کے بارے میں جو نالج ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے، خاص طور پر اس کا علم رکھنا تاکہ ہم اس سے محفوظ رکھ پائیں اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی۔ پھر دوسری بات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی کہ کسی طرح سے میں اللہ تعالیٰ کو میں دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب سنوا دے جیسے میں سن رہا ہوں، مگر مجھے یہ ڈر ہے کہ پھر تم مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے۔ تو ہم بے شک قبر کے عذاب کو سن نہیں سکتے، مگر ہمیں قبر کے عذاب کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اس کی ڈیٹیلز کا پتہ کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صحیح معلوم ہوا کہ وہ اپنی امت کو اس کے بارے میں سنوا دیں، یعنی ان کی امت کو اس کا پتہ ہو۔ تو اس امت کو چاہیے کہ وہ سن تو نہیں سکتی مگر اس کی جو ڈیٹیلز قرآن و سنت میں واقع ہیں، ظاہر ہیں، آ چکی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے ہیں، وہ سب ہمیں پتہ ہوں اور وقتاً فوقتاً ہم ان کو دہراتے بھی رہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہمیں تذکیر کی ضرورت ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہم جو دعائیں کرتے ہیں اور جس چیز کو دعاؤں میں اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے غم اور دکھ ہوتے ہیں، جن سے ہم نجات چاہتے ہیں، ان سب میں یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ سے قبر کے غم، قبر کے دکھ اور اس کی ہولناکیوں کے بارے میں بھی پناہ چاہیں، اللہ سے آگ کے عذاب سے پناہ چاہیں، قبر کے عذاب سے پناہ چاہیں، پھر ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہیں، پھر فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اور یہ پناہ کب مانگتا ہے کوئی؟ جب کسی کو اس کے بارے میں علم ہوتا ہے، وہ اس سب کے فتنوں کو، ان سب کے انجام کو جان چکا ہوتا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم اپنی تعلیمات کو بڑھائیں تاکہ ہم ان سے بچ پائیں، ہم ان کی نزاکت کو سمجھ پائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ایک ایک چیز کو الگ سے گنوا کے کہا کہ تم لوگ یعنی اللہ سے پناہ مانگو، آگ کے عذاب سے پناہ چاہو، پھر قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہو، پھر ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہو۔ تو خاص طور پہ مسنون دعائیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ میں اللہ سے پناہ مانگی، وہ الفاظ یاد کرنے چاہیے، پھیلانے چاہیے، سب کو سکھانے چاہیے تاکہ سب لوگ نمازوں کے بعد ان دعاؤں کا اہتمام کر سکیں، کیونکہ عذاب قبر حق ہے۔ پہلی حدیث میں جیسے ہم نے سنا نا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ عذاب قبر حق ہے،
اور پھر اتنا نہیں، اتنی برگزیدہ ہستی، ان کو بھی آپ نے تلقین کی کہ عائشہ عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ تو ہم جو جن چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں، زیادہ تر کیا ہوتا ہے، ہم دنیا کے مسائل میں اللہ سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھنا، مال اور جان کے نقصان سے بچانا، پناہ میں رکھنا۔ بالکل اسی طرح قبر کی زندگی کے جو فتنے ہیں، اور قبر کی زندگی کی جو آزمائشیں ہیں، اور قبر کی زندگی کے جو کچھ حقائق ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم جانیں، سمجھیں، اور پھر پڑھ کے ان کی سمجھ بوجھ حاصل کر کے ان سے اللہ سے پناہ مانگیں، اور جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کو بھی یہ بتائیں، صرف ان کی دنیا کی فکر نہ کریں، ان کی قبر کی زندگی کی بھی فکر کریں۔ پھر قبر کے عذاب میں جہنم کا حصہ بھی شامل ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور اس کے لیے آگ کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی حرارت اور اس کی گرم ہوا اس کے پاس آتی ہے، فرمایا اور اس پر اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اتنا بھینچ دیتی ہے قبر انسان کو۔ یہ ہے وہ غم جس کو غم بنانا بنتا ہے ہمیں۔ قبر کے عذاب میں حسرت بھی شامل ہے، یعنی حسرت کسی چیز کی دنیا میں بھی ایک عذاب کی شکل ہے، اور یہ عذاب قبر میں دیا جائے گا۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل اہل النار یرا مقعدہ من الجنۃ فیقول لو ان اللہ ہدانی فیکون علیہم حسرۃ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جہنمی اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کاش اللہ مجھے ہدایت دے دیتا، تو یہ بات اس کے لیے باعث حسرت بن جاتی ہے۔ گویا حسرت اپنے آپ میں ایک عذاب ہے۔ حسرت کا عذاب قبر میں دیا جائے گا۔ سب سے بڑی حسرت یہ ہے کہ انسان جنت میں داخل نہ ہو سکے، اور جب قبر میں جا کے انسان ساری حقائق سارے دیکھ لے گا، حقیقتیں اس کے سامنے کھل جائیں گی، تو اس کے لیے جنت ایک حسرت بن جائے گی۔ تو جب تک مہلت عمل باقی ہے، ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم اس کو حسرت نہ بنائیں، اور اس کے لیے محنت اور کوشش کر کے اس کو پانے کا اہتمام کریں۔ پھر جہنم کے لباس اور اس کے بستر اور آگ کی طرف دروازہ کھلنا اپنے آپ میں قبر کے ایک عذاب کا حصہ ہے۔ عن البراء بن عازب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینادی مناد من السماء ان کذب فافرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا له بابا الى النار۔ آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے، اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو۔ آگ کا بستر، سوچئے جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں اس کے نیچے آگ جل رہی ہے، آگ کا لباس پہنا دو۔ استغفر اللہ، آگ کا لباس۔ گرمیوں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات آپ کچن میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے فیبرک سے ہی گرمی لگ رہی ہوتی ہے جو آپ نے اپنے جسم پہ پہنا ہوتا ہے، تو کیا دل کر رہا ہوتا ہے کہ فوراً واش روم میں جائیں اور شاور لیں اور اس کو اتار پھینکیں، اور اس کے لیے آگ کی طرف دروازہ کھول دو۔ پھر زمین کا باہم اس قدر مل جانا کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں، یہ بھی عذاب قبر میں شامل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس زمین کو کہا جاتا ہے اس پر مل جا، تو وہ زمین اس پر مل جاتی ہے، پس اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، پھر وہ شخص اس میں عذاب دیا جاتا رہے گا
یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی اس جگہ سے اٹھائے گا. یعنی کنٹینیوسلی اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے. دنیا دارالعمل ہے اور دنیا کی طرف سے آنکھ بند ہوتے ہی دارالجزا میں انسان داخل ہو جاتا ہے. اور دنیا میں آنکھ بند ہوتے ہی سب سے پہلا مرحلہ قبر کا ہوتا ہے. اور قبر کے اندر انسان کے پاس کچھ نہیں جاتا سوائے اس کے عمل کے. تو قبر میں انسان کا اکیلے داخل ہو جانا اور وہاں کوئی عمل موجود نہ پانا بھی قبر میں عذاب کی ایک شکل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کافر کے پاس جب اس کے سر کی طرف سے آیا جاتا ہے تو وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی کہ وہ عذاب کو روکے. پھر اس کی دائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی. پھر اس کی بائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو کوئی چیز وہاں بھی موجود نہیں ہوتی. پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو وہاں بھی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی. پیچھے ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے نا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور صدقہ یہ انسان کو گھیر لیتے ہیں، اور جب اس کی طرف فرشتہ عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو وہ ہر عمل کہتا ہے کہ میری طرف سے جگہ نہیں ہے. تو انسان کا قبر میں تنہا ہو جانا، کسی عمل کا وہاں نہ پانا، یہ بھی عذاب قبر کی ایک شکل ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اگر نیکی کی نیت سے، اللہ کی توفیق سے کوئی عمل کریں بھی تو ہمارے اندر یہ ڈر ہو، یہ احساس ہو، یہ فکر ہو کہ ہمارا یہ عمل موت تک ہمارے ساتھ سلامت رہے، قبر میں ہمارے ساتھ جائے. ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ہمارے عمل اسی دنیا میں ختم ہو جائیں. تو کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ اس چیز کا علم حاصل کرنا ہوگا کہ جو اعمال کو کھا جانے والی ہے. پتہ رکھنا ہوگا کہ کس کس بات سے، کس کس عمل سے انسان کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. مثلاً اپنے مومن بھائیوں کے لیے دل میں بغض رکھنا نیک اعمال کو کھا جانے والا کام ہے. دین کو مون دینے والی چیز ہے، آپس کا اختلاف. پھر مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھنا نیک اعمال کے قبول نہ ہونے کا سبب بن جاتا ہے نا. ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہر سوموار اور جمعرات کو اعمال صالحہ جو ہیں وہ اوپر اٹھائے جاتے ہیں اور ہر مومن کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے ان 2 لوگوں کے جن کی آپس میں کوئی یعنی لڑائی جھگڑا اور بغض ہوتا ہے. تو کیا کہا جاتا ہے کہ ان کے معاملے کو ابھی چھوڑ دو، پینڈنگ کر دیا جاتا ہے، ان کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے. اسی طرح بدگمانی اعمال کو کھا جانے والی چیز ہے، اور پھر غیبت اعمال کو کھا جانے والی چیز ہے. تو محنت کرنا، تھکنا اور وقت لگانا، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کرنے تو لگتا ہے مگر پھر ساتھ ساتھ ضائع ہوتی جاتی ہیں چیزیں. تو یہاں پہ کیا ہے؟ عذاب قبر کی ایک شکل کیا ہے کہ انسان عمل کر کے آیا مگر اس نے کیا کیا؟ سارے وہیں پہ ضائع کر دیے اور قبر میں ساتھی نہیں بنا سکا. اس کو ایک اور نظر سے بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے لفظوں کو، اپنے کاموں کو آن کرنا چاہیے، ان کی ذمہ داری لینی چاہیے. نیک اعمال کے ساتھ ساتھ یعنی کہ اعمال کرتے وقت ہمیں یہ خیال بھی ہو کہ ہم ان کے کن نتائج سے دوچار ہونے والے ہیں. کیا وہ اچھے عمل میں اچھی شکل کے ساتھ ہمیں ملیں گے یا بری شکل کے ساتھ؟ پھر صرف یہ نہیں ہے کہ اعمال اس کو نظر نہیں آئیں گے. دراصل اس حدیث سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ اچھے اعمال اس کے پاس نہیں ہوں گے جو اس کو اس وقت بچا سکیں. اس کے پاس ایک بدصورت، گندے کپڑوں والا، بدبودار شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس چیز کی خوشخبری پاؤ جو تمہیں بری لگتی ہے، یہ تیرا وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. تو وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ تیرے چہرے ہی سے شر کی خبر معلوم ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے میں تیرا گندا عمل ہوں. تو وہ کہتا ہے اے میرے رب تو قیامت قائم نہ کرنا. یعنی اسے نظر آ جاتا ہے کہ اب تو میری آگے شامت آنے والی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ قبر میں تنہا ہوتا ہے، اچھے اعمال نہیں ہوتے جو اس کو بچانے والے ہوں، بلکہ برے اعمال اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو اس کو عذاب قبر کی خوشخبری دیتے ہیں.
تو ہمیں اپنے لفظوں کو، اپنے کاموں کو، اپنی حرکات و سکنات کو، اپنے خیالات کو، اپنے گمان، ان سب کو آن کرنا چاہیے، ان پہ چیک رکھنا چاہیے۔ پھر اعمال کے ساتھ ساتھ، برے اعمال کے ساتھ ساتھ عذاب قبر میں ڈرانے والے جو فرشتے ہیں وہ بھی عذاب قبر کا حصہ بن جائیں گے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے ایک اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اس کے پاس لوہے کا ایک ایسا گرز ہوتا ہے کہ اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ مٹی ہو جائے۔ پھر فرمایا وہ اس گرز سے اس کو ایسی مار مارتا ہے جس کو مشرق و مغرب کے درمیان جن و انس کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے، پھر وہ مردہ بھی مٹی ہو جاتا ہے۔ فرمایا پھر اس میں روح لوٹا دی جاتی ہے، نئے سرے سے بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل بار بار دہرایا جاتا ہے۔ پھر لوہے کے ہتھوڑے سے دونوں کانوں کے درمیان مار پڑتی ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے ایک ضرب لگائی جاتی ہے تو وہ اتنے زور سے چیختا ہے کہ اس کو جن و انس کے علاوہ اس کے آس پاس کی تمام چیزیں سنتی ہیں۔ پھر قبر میں نیک بد اعمال، اندھا اور بہرا فرشتہ، پھر لوہے کے ہتھوڑے کے علاوہ کیڑے مکوڑے، سانپوں کا ڈسنا اور نوچنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا جیسے منحوش سوتا ہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ سے کہا منحوش کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ آدمی جسے کیڑے مکوڑے اور سانپ ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں۔ پھر اس پر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح 99 گنجے سانپ غیر مومن پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی؟ کون سی آیت؟ قال اتدرون فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى۔ قال اتدرون ما المعيشة الضنك، کیا تم جانتے ہو یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی؟ بس بے شک اس کے لیے تنگ گزران ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تنگ گزران کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بخوبی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کا اس کی قبر میں عذاب سے دوچار ہونا، کافر کا اس کی قبر میں عذاب سے دوچار ہونا، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک اس پر 99 گنجے تنین مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو تنین کیا ہے؟ وہ 70 سانپ ہیں اور ہر سانپ کے 7 سر ہوتے ہیں جو اسے قیامت کے دن تک ڈستے اور نوچتے رہیں گے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انا نعوذ بک من فتنة القبر، اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے اپنی پناہ میں رکھے، اللہ ہم سب پہ اپنی رحمتیں کرے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔